Entered as an organizer and may now speak with other organizers or panelists on the line. When you are ready for your attendees to hear you, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंतज़ार ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। नमाज एक फरीज़ा है जिसको अदा करना पड़ता है, तो उसके लिए इजाज़त चाहता हूँ। हम आज अल्लाह के फजल व करम से इस कोर्स की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। हमारे दोस्त उमैर वाजिद साहब ने आपके क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए थे जो ट्रेनर्स ग्रुप पे आप भेजते रहे, तो पहले उनको देख लेते हैं ताकि जो आपके मसाइल हैं वो हल होते जाए साथ साथ। ये साहिब हैं जो कह रहे हैं कि एक सवाल है मेरा कि क्या मुसन्नफ मुअन्नस इस्म जो है वो ममनू मेरा सर्फ होता है। शायद यही वो साहिब हैं जिनके सवाल की वजह से मैंने बाकायदा आप लोगों को बताया था, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मुअन्नस इस्म नहीं बल्कि मुअन्नस अलम जो होते हैं, अलम का मतलब होता है नाम और इस्म का मतलब होता है नाउन। ठीक है, तो सही ताबीर अगर वो यही कहना चाह रहे होंगे गालबन यकीनन कि मुअन्नस नाम कहना चाह रहे होंगे, बाज़ औक़ात ये हो जाता है। तो अलम जो है वो ममनू मिन सर्फ होते हैं, यानी उन पर तनवीन नहीं आती और ज़ेर की जगह पे उन पे ज़बर आती है। ये ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों से मुतल्लिक नहीं है, जो पहले जानते हैं, जो अभी शुरू किया है उनके लिए ये कोई बाद में आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि जो अरबिक कोर्स आप हमें पढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि ग्रामर के हवाले से अगर कोई उर्दू की बुक हमें रिकमेंड कर दें, हम पाकिस्तान से या किसी जगह से मंगवा लें और अपने टाइम में इसको पढ़ते रहें उर्दू ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो पढ़ाते हैं आप उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और अगर बुक आपके जहन में हो तो बता दें। मेरी रिकमेंडेशन इसमें यह है कि अपनी कोर्स बुक तक महदूद रहें। जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको किताबें बाकायदा रिकमेंड कर दूंगा, और अगर भूल जाऊं तो आप मुझे याद करा दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 10 बेसिक तसव्वुरात तक रहें, वरना दूसरी बहसें शुरू हो जाएंगी, आप उसमें उलझ जाएंगे और ये 10 लेसन पीछे रह जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक ही किताब है जो इस तरतीब से मौजूद है, इसलिए वो मैंने ही उसको डेवलप करके आपके सामने रखा है दूसरी किताब की शक्ल में। तो बाकी जो है वो तफसीलात ज़्यादा करती हैं जिनसे मैं गुरेज करना चाह रहा हूँ। तीसरा सवाल यह है कि जो अरबिक कोर्स है उसमें जो कुछ मैं देख रहा हूँ हमारे पास वोकैबुलरी बहुत कम है उर्दू अल्फाज को अरबिक में समझने के लिए। इस हवाले से अगर आप कोई बुक रिकमेंड कर दें या डिक्शनरी ऐसी हो जिसमें उर्दू के अल्फाज अरबी में ढूंढ सकें। देखिए, डिक्शनरी देखना अरबी ज़ुबान में इतना आसान नहीं है जितना इंग्लिश में है। वहाँ भी अगरचे ग्रामर के पहलू ही से हम बात समझते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज नहीं आती होती तो फिर हमें मसलन हम कभी भी मसलन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट्स को हम प्रेजेंट्स यानी ही प्रेजेंट्स वाला नहीं देखने जाते या ही प्रेजेंटेड नहीं देखने जाते, बल्कि प्रेजेंट देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका ईडी के साथ क्या मफहूम बनेगा और एस जो सिंगुलर के साथ लगता है उससे क्या मतलब, वो हम पहले से जानते होते हैं। इसी तरह अरबी में भी ग्रामर के सारी फॉर्म्स को बयान नहीं किया जाता, तो वो ज़रा टेक्निकल चीज़ है। उसमें हम मादा निकालते हैं यानी रूट वर्ड का निकालते हैं और उसके लिहाज से डिक्शनरी देखते हैं। कुछ डिक्शनरीज ऐसी हैं जो मसलन मौरद में अभी आपको बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। और एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, ये बहुत अच्छी है। इसका नाम जो लिखा हुआ है, इसमें 6-7 ज़ुबानों में या बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हूँ, इसके अरबी अल्फाज की ट्रांसलेशन मिल जाएगी आपको। इंग्लिश में, फ्रेंच में, उर्दू में भी शायद हो, इंग्लिश में, इस तरह बहुत सारी ज़ुबानें हैं। तो आप इस पर जाएंगे तो आप जो भी ज़ुबान सेलेक्ट करेंगे उसमें वो आपको
میننگ اوپر مینیو میں زبانیں ساری لکھی ہوں گی. تو یہ اچھی ڈکشنری ہے. اس میں آپ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارم میں لفظ لکھ دیں گے, مثلا پریزنٹڈ لکھ دیا, تب بھی وہ نکال کر لے آئے گا آپ کو. تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ قلم و محمودن میں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ محمود اسم ہے یا صفت ہے. دیکھیے کوئی بھی کلام, یہ تو جو ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی جملے ہوتے ہیں, اس میں تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن جب کلام پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سیاق و سباق ہوتا ہے, موقع محل ہوتا ہے, وہاں پتہ چل جائے گا کہ محمود جو ہے وہ اسم ہے کہ صفت ہے. یہ غالباً کسی نے جواب بھی دیا تھا ہمارے فورم پہ, بالکل صحیح ہے, سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. تو سیاق و سباق ہی اصل چیز ہوتی ہے. تو مثلاً آپ جب جملہ بولیں گھر بیٹھے ہوئے, امی محمود نہیں آیا, صبح سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, تو محمود نام ہے, اور آپ نے بڑا محمود کام کیا جی, آپ نے کمال کر دیا ہے, اس طرح کے کام تو بڑے اعلیٰ لوگ کرتے ہیں, تو اب آپ نے محمود کام کیا ہے, خود پتہ چل گیا کہ یہ صفت ہے, نہ کہ کسی کا نام کے طور پر استعمال ہوا. تو یہ سیاق و سباق سمپل سا جواب ہے, جس طرح ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں جو زبان ہمیں آتی ہے فیصلے کرتے ہیں, بالکل اسی طرح عربی میں ہوتے ہیں. وہ صرف گرامر کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, باقی جو ہیومن نیچر کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ہر زبان میں ایک جیسی ہوتی ہیں. نام چومسکی جو ہمارے زمانے کے مشہور امریکن انالسٹ ہیں, لنگوسٹ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک یونیورسل گرامر ہے جو تمام زبانوں میں مشترک ہے. تو بالکل وہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آرام سے سمجھ جائیں گے. شروع میں بہرحال یہ مشکلیں ہوتی ہیں ہر زبان میں, اور چونکہ ہم بڑے ہو کر ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جو میچورٹی ہوتی ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں. وہ سوالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بچپن میں جب ہم نے اپنی اپنی لینگویج اپنے ماں باپ سے سیکھی تھی تو بس سیکھ لی تھی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو کچھ پرانے سبق دہرا لیں سوالوں کے بعد. ہم نے سمپل ایک پہلا لیسن ہمارا یہ تھا کہ مبدا اور خبر والا, جس کو ہم نے اس میں جملے کے نام سے بھی یاد کیا. اس کی کنسٹرکشن یہ تھی کہ پہلے اس میں معرفہ ہوگا, پھر اسم نکرہ ہوگا, اور اس سے جملہ اسمیہ بن جائے گا. سمپلسٹ جو ترجمہ ہم نے دیکھا تھا, تو محمود عالم, محمود عالم ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس میں فارمیشن کیا ہے, معرفہ ہے, یہ عالم نکرہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ مل کر اس میں جملہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سمجھا تھا. پھر ہم نے دوسری چیز جو سمجھی تھی کہ وہ ناؤن جو نیمز ہیں جو پہلے ہی پراپر ناؤن ہوتے ہیں ان کو تو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کامن ناؤن کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. دوسرا اہم چیز ہم نے یہ سیکھی تھی. تو اس میں الف لام لگ جائے گا, تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ الکتاب ہو جائے گا. تو یہ ہم نے دوسری چیز اہم چیز جو سمجھی تھی, الف لام کیسے لگانا ہے. اب یہ کتاب جو ہے کتابن یہ نکرہ ہے, اور الکتاب اب یہ معرفہ ہے. اس کو ہم مبتدا کی جگہ پہ لے سکتے ہیں. الکتاب جدید, کتاب نئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس کے بعد جو دوسرا سبق تھا ہمارا جو لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا, وہ ہم نے مضاف مضاف الیہ کو سمجھا تھا. اس میں ہم آف کے معنی ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں عربی زبان میں, عالم کی کتاب, بک آف عالم, اس کو ہم کیسے بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے پہلی چیز یہ سمجھی تھی کہ کی جو آف کے معنی کی چیز ہے, کا یا کی یا کے, تو اس کو ختم کر دیں. یہ پچھلی دفعہ بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. تو اس کو ختم کر دیں کی کو, اور کی کو ختم کرنے کے بعد اگلی جو سٹیج ہوگی وہ یہ کہ ہم اس کو الٹ دیں گے. یعنی الٹنے کا مطلب ہے کہ کتاب پہلے آ جائے گا اور عالم بعد میں چلا جائے گا. تو دوسرا کام ہم یہ کریں گے. تو عالم کی کتاب ہو گیا, تو اب عالم کی کتاب کو کتاب پہلے آ گیا اور عالم بعد میں آ گیا. دوسرا ہم کام یہ کرتے ہیں, پہلا اس کی کو اڑا دیتے ہیں, اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الٹ دیتے ہیں, کتاب پہلے آ جائے گا اور عالم بعد میں.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. اور عالم اب عربی ترجمہ کر دیں. کتابن کی عربی کتابن، عالم کی عربی عالمن، اور پھر اعراب اس مرکب کے مطابق کر دیں، مرکب اضافی کے مطابق. تو وہ کیا ہوں گے کہ کتابن پر ایک پیش رہ جائے گی جو پہلے ہے، جو ملکیت میں چیز ہوتی ہے، اور جو مالک ہے اس کے اوپر زیر آئے گی. زیر آنا لازم ہے، خواہ ایک آئے یا دو آئیں. ٹھیک ہے جی، ایک آئے زیر یا دو آئیں، لیکن زیر لازم ہے مالک کے اوپر. اور جس چیز کے اوپر ملکیت ہے اس پر کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا سنگل ہونا لازم ہے. یہ دو چیزیں اہم ہیں. یہ سنگل پیش زیر زبر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنگل ہوگی، تنوین نہیں آئے گی. اور اس کے اوپر دو بھی آ سکتی ہیں اور ایک بھی آ سکتی ہے، لیکن زیر لازم ہے. اس میں زیر لازم ہے، اس میں سنگل ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے جی. تو لازم چیز کو یاد رکھنا چاہیے، باقی خرابی نہیں آنی چاہیے. پیچھے کسی وجہ سے اس پر زیر آ سکتی ہے، زبر آ سکتی ہے، اور پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ اس وقت پیش لگی ہوئی ہے، عام حالت میں پیش ہوتی ہے. اور دوسرے پر لازمن زیر آنی ہے، خواہ ایک آئے خواہ دو آئے. یہ مرکب اضافی ہے. تو یہ جملہ یعنی یہ فریز جو ہے عالم کی کتاب، اس کو ہم پڑھیں گے کتاب عالمین. اگر الف لام لگا دیں گے تو کتاب العالمی، جو ہم نے یہاں بتایا ہے کہ زیر لگے گی. اب ایک زیر لگی کیونکہ الف لام میں دو پیشیں یا دو زیریں نہیں لگ سکتی. جب الف لام لگا ہو تو کتاب العالمی، عالم کی کتاب. تو سادہ بات ہے کہ اس کی ترتیب الٹ ہوگی. آف کی جگہ یہ زیر زبر کا عمل ہوگا. زیر زبر کا عمل ہوتے ہی یعنی جب ایک پیش اور ادھر زیر آئے گی تو یہ خود بخود تا یا کی یا کے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. تو دوسرا کام یہ ہے کہ الٹ دینا ہے اور عربی ترجمہ کر دینا ہے. اور پہلے کے اوپر سنگل آئے گی، جو کچھ بھی چیز آئے گی، زبر آئے زیر آئے، عام حالات میں پیش آئے گی. اور دوسرے کے اوپر لازمن زیر آئے گی، خواہ ایک آئے خواہ دو آئے. یہاں پر دو آ گئی ہیں کتاب عالمین میں، اور کتاب العالمی میں ایک زیر آئی ہے. تو اس کا مطلب ایک خاص عالم کی کتاب ہے، اور اس کا مطلب ایک عالم کی کتاب جو معروف نہیں ہے، جانا ہوا نہیں ہے. اب اس میں ایک اور نقطہ جو رہ گیا تھا، کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ جو بھی یہ مرکب بنتے ہیں، جس کو مرکب اضافی یا مضاف مضاف الیہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. یہ مبتدا والا کام بھی کر سکتے ہیں اور خبر والا کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی جب ہم جملہ بنائیں گے تو یہ مبتدا کے طور پر بھی اور خبر کے طور پر بھی. یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے، ہم یہ جان چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جان چکے ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرکب اضافی یعنی کتاب عالمین جو ہے، کتاب عالمین، یہ نکرے کا کام بھی کر سکتا ہے، معرفہ کا کام بھی کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے، یعنی مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. معرفہ کے طور پر بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے اور نکرہ کے طور پر بھی. حالانکہ یہ حقیقت میں یہ معرفہ ہی ہے. عالم کی کتاب جب ہم کہتے ہیں تو یہ معرفہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی تھی کہ یہ جو دونوں ہیں مرکب اضافی میں، دونوں لفظ مل کر اب یہ ایک ایسا مرکب بن گئے ہیں جس کو ہم مرکب اضافی کہہ رہے ہیں. یہ معرفہ کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور نکرہ کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. ابھی میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. تو مبتدا کے لیے یہ معرفہ کا کردار ادا کرتا ہے اور خبر کے لیے نکرہ کا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے، ساجد کا قلم پرانا ہے، یہ جملہ ہم کہنا چاہتے ہیں. تو قلم و ساجدین، یہ ہو گیا ساجد کا قلم، اس کی ٹرانسلیشن. اور پرانا ہے، یہ ہو گئی خبر قدیم. قلم و ساجدین قدیم، ساجد کا قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ یہاں پہ معرفہ کا کام کر رہا ہے اور قدیم چونکہ نکرہ ہے تو وہ خبر بن گئی. اس مثال میں مرکب اضافی قلم و ساجدین مبتدا بن کر آیا ہے، جبکہ قدیم اس کی خبر ہے. یہ آپ پہچان گئے ہوں گے. یہ ساجد کا قلم ہے، یہ ساجد کا قلم ہے. حاذا قلم و ساجدین، حاذا یہاں پر مبتدا ہے، قلم و ساجدین یہاں پہ خبر ہے. تو اس میں مرکب اضافی یعنی قلم و ساجدین خبر بن کے آیا، جبکہ حاذا مبتدا ہے. تو حاذا چونکہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں صرف اتنی بات سمجھا دوں کہ یہ معرفہ ہے اور یہ مبتدا بن سکتا ہے. تو حاذا قلم و ساجدین، یہ ساجد کا قلم ہے، ساجد کا قلم خبر بن گئی اور یہ مبتدا بن گیا. تو جو جملہ ہے وہ دونوں میں مکمل ہو گیا. تو قلم و ساجدین قدیم،
ساجد کا قلم قدیم ہے، یہاں یہ مبتدا بن گیا، اس میں قلم و ساجدین خبر بن گیا۔ اب آپ کی مشق ہے، اس کو ذرا چیک کر لیجئے۔ مکان کی دیوار، جدار و مکانن یا دارن، ٹھیک ہے جی، تو اس پر زیر آ جائے گی، اس پر سنگل پیش آ جائے گی، جدارو دارن، ٹھیک ہو گیا جی، اور الف لام لگا دیں گے تو جدارو الداری، یہ ہو جائے گا۔ دروازے کا پٹ، ٹھیک ہے جی، مصرا البیت، دروازہ البابی، یہ ایک زیر آ گئی، اور مصرا و بابن ایک دروازے کے، تو اب ہم نکرہ لگا دیا یا معرفہ لگا دیا۔ مٹی کا گھر، بیتو، اچھا گھڑا ہے، جرہ، جرتو، اب تین مٹی کی عربی ہے، جرتو تینی یا تین، دونوں ٹھیک ہوں گے، جنہوں نے نکرہ کے ساتھ کیا ہے تب بھی، کیونکہ ابھی ہم اس نکرہ معرفہ کا فرق نہیں کر رہے۔ جرۃ التین، جرۃ التینی، ٹھیک ہے جی۔ کمرے کی کھڑکی، کھڑکی کہتے ہیں نافذہ کو، نافذہ تو غرفتن یا الغرفتی، ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ الف لام کے بغیر ہوگا تو غرفتن۔ میز کی لکڑی، میز کو من زدہ اور لکڑی کو خوشبو، تو ہم یہاں پر ایک پیش کر دیں گے، خوشبو من زدہ تن، اور اس کو پہلے لے آئیں گے، خوشبو من زدہ تن، ٹھیک ہو گیا جی، ترتیب بس الٹ جائے گی، تو خوشبو من زدہ تن۔ اور پھر ہم نے کیا گھر کی چھت، تو سقفو یہاں ایک پیش رہ جائے گی، بیتن یا البیتی، ٹھیک ہے، سقفو بیتن یا البیتی۔ اسی طرح اگلا ہے فرش کی گرد، تو تراب گرد کو کہتے ہیں، فرش فرش ہوتا ہے، تو ترابو سنگل پیش رہ جائے گی، فرشن یا الفرشی، ایک زیر کے ساتھ الف لام لگ جائے گا۔ اور لوہے کی الماری، تو رفو حدیدن یا الحدیدی، ٹھیک ہے جی، حدید لوہے کو کہتے ہیں اور رف الماری کو۔ چارپائی اور تخت، اچھا حمید کی چارپائی، تو یہ تو نام ہے تو اس لیے آپ سریرو، سریرو حمیدن، سریرو حمیدن، ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں آئے گا، نام ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا، سریرو حمیدن۔ تخت کے پائے، قائمہ پائے کو کہتے ہیں، تو قائمہ تو ارشن یا الارشی، ٹھیک ہے جی، تخت کے پائے۔ تخت عرش صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کو نہیں کہتے، بلکہ عربی میں یہ ہر تخت کے لیے بولا جاتا ہے۔ چولہے کی آگ، چولہا موقد اور نار آگ، نارو الموقد، الموقد ہونا چاہیے، الموقدی، تو نار الموقدی۔ اینٹ کا فرش، لبنتو، اینٹ کو کہتے ہیں اور فرش فرش ہوتا ہے، تو فرشو، فرش اللبناتی، ٹھیک ہے جی، الف لام کے ساتھ۔ سورج کی گرمی، حدت گرمی کو کہتے ہیں، یا ہرن، ہرو شمسن یا الشمسی، ٹھیک ہے جی، الف لام لگے گا تو الشمسی، اور ورنہ ہر الشمسن۔ پیتل کا لوٹا، ابریک، ابریکو، ابریکو سفرن، ٹھیک ہے جی، اور الف لام لگے گا تو ایک زیر آئے گی۔ تانبے کی دیگچی، ٹھیک ہے جی، تو تانبا وہی ہے جو پیتل ہے اسی، لیکن چونکہ فرق ہے تو نحاس تانبے کو کہیں گے، اور دیگچی کدر کو، تو یہاں لکھا جا سکتا ہے کدرو نحاسن، ٹھیک ہو گیا جی۔ شیشے کی بوتل، زجاج بوتل شیشہ، اور بتھا بوتل کو کہتے ہیں، تو بتھاتو زجاجن یا بتھاتو الزجاج۔ کاپی کا کاغذ، ورقو کراساتن یا کرتاسو
یہاں چونکہ میں نے کرتاس لکھا ہے تو کرتاسو کراساتن، کاپی کراسا، کراساتین الف لام لگے گا تو الکراساتی. اون کی ٹوپی، اون صوف، اور کلنسوبا، کلنسوبا تو یہ اس پر ایک پیش لگا دیں، اور الصوفی، کلنسوفاتو، کلنسوفتو صوفن یا الصوفی، الف لام کے ساتھ ایک زیر کے ساتھ. بندوق کی گولی تو رساسا، گولی کو کہتے ہیں، بندوق بندقیہ تو رساسا تو البندقیاتی، الف لام کے ساتھ ایک زیر، الف لام کے بغیر دو زیریں، دونوں کا ٹھیک ہوگا جنہوں نے الف لام کے ساتھ کیا یا الف لام کے بغیر کیا. اون کی جراب، جراب کی جورب، جوربو صوفن یا الصوفی، الصوفی، ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں مٹی کا گھر سستا ہے، ہم نے مرکب اضافی کو جو ابھی چیز ہم نے سمجھی ہے یہ آپ لوگ کر لیجئے گا، میں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور بعد میں ہم اس کو پڑھیں. تو سبق نمبر 3 پہ آتے ہیں. آج ہم فعل ماضی کو، پاسٹ ٹینس کو پڑھیں گے. یہ اب ہمارا تیسرا بڑا کانسیپٹ ہے، 10 میں سے 7 باقی رہ گئے ہیں آج کے پڑھنے کے بعد. تو فعل ماضی پاسٹ میں کام کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے عربی زبان میں. پہلا نقطہ یہ ہے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ کام کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. فعل ماضی میں فعل جو بھی مستقبل کا ہو یا ماضی کا ہو یا حال کا ہو، اس میں کام کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود ہم ہیں، مثلا میں سویا، میں نے کھایا، میں نے پیا، خود ہم ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے لوگ جو سامنے موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے تم سب، ٹھیک ہے جی. تو خود، ہم یا میں، اور سامنے موجود لوگ تم یا تم سب، واحد و جمع کا ذکر کر رہا ہوں. وہ لوگ جو ہمارے پاس نہ ہو، تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہ ہو، مثلا اس نے کیا، انہوں نے کیا. تو یہ باتیں تمام زبانوں میں مشترک ہیں، یعنی 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. موجود، اس کو ہم متکلم کہتے ہیں، غائب جو یہاں موجود نہ ہو، اور حاضر جو سامنے موجود ہوتے ہیں. میں نے سامنے موجود، خود ہم، اور جو ہمارے پاس نہ ہو، اس کے لیے غائب، اس کے لیے حاضر، اور اس کے لیے متکلم کے ٹرم استعمال ہوتی ہے. تو یہ باتیں تمام زبانوں میں مشترک. عربی میں ایک اور خاصیت ہے کہ اس میں دوسری دونوں قسموں میں، یعنی اس میں اور تیسری میں، دوسری اور تیسری میں 2 لوگوں کا ذکر الگ سے ہوگا. مثلا ان 2 آدمیوں نے کیا، تم 2 لوگوں نے کیا. تو اس میں 2، اس کو ہم تسنیہ کا بس بولتے ہیں، اس کے لیے تسنیہ یعنی 2، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ متکلم صرف 2 ہی ہیں، واحد اور جمع، لیکن حاضر اور غائب 3 ہیں، 1 آدمی، 2 آدمی، اور بہت سارے آدمی. اور اسی طرح تم 1 آدمی، تم 2 آدمی، تم بہت سارے آدمی. تو اس طرح سے ان کے ہاں واحد جمع نہیں ہے، صرف واحد تسنیہ جمع، واحد تسنیہ اور جمع. آگے چل کر آپ کو واضح ہو جائے گا. 1، 2، اور یہاں 3 اور 3 پلس، ٹھیک ہے جی، 3 یا 3 سے زیادہ. تو واحد تسنیہ جمع، اس میں صرف 1 ہوتا ہے، نہ پلس نہ مائنس. اس میں 2 ہوتے ہیں، نہ پلس نہ مائنس. اور اس میں 3 اور 3 سے زیادہ، یعنی کم از کم 3، اس کے اوپر جتنے بھی ہو جائے. عربی میں مذکر مؤنث کے لیے فعل کے صیغے الگ ہوتے ہیں. یہ ہماری اردو میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، فارسی میں بالکل نہیں ہوتی. لیکن عربی میں مؤنث اور مذکر کا فرق فعل کے سٹرکچر میں، مثلا ہمارے ہاں میں نے، لڑکی نے کھایا، لڑکے نے کھایا، کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. لڑکے نے کھایا، لڑکی نے کھایا. ہم فرق کرتے ہیں کرنے والے کی وجہ سے نہیں، جو چیز کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، اس کے لحاظ سے کرتے ہیں. مثلا لڑکے نے چائے پی، ہونا چاہیے کہ لڑکے نے چائے پیا، لیکن ہم چائے مؤنث ہے تو آگے پی کر دیتے ہیں. اور لڑکی نے چائے پی، دونوں کے لیے پی آیا ہے. لڑکے نے چائے پی، لڑکی نے چائے پی. لڑکے نے شربت پیا، لڑکی نے شربت پیا. ہم
اس چیز کے لیے مذکر مؤنث لاتے ہیں جو چیز ہم کر رہے ہوں، لیکن عربی زبان میں کرنے والے کی وجہ سے آتا ہے. مثلا وہ کہیں گے لڑکی نے چائے پی، لڑکے نے چائے پیا، تو وہ پی اور پیا کرنے والے لڑکے اور لڑکی کی وجہ سے، یعنی سبجیکٹ کی وجہ سے لائیں گے. آگے چلتے ہیں، اب کچھ پہچان کر لیتے ہیں. آج جو ابھی ہم آپ کو کچھ شکلیں نظر آئیں گی وہ تمام فعل ماضی کی ممکنہ صورتیں ہیں، یعنی فائنل، ممکنہ کیا کہنا چاہیے، مکمل. اور اگر ان کو صحیح طرح پہچان لیا جائے، یہ یاد کر لیا جائے، تو عربی کے ماضی فعل کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا. اب جہاں بھی ماضی فعل کی کوئی قسم آئی تو آپ پہچان کر اسے معنی سمجھ سکیں گے. کچھ شکلیں یہ ہیں، یہ کوئی 14 کے قریب شکلیں ہیں. کچھ شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، آپ کو بھی لگیں گی، تو وہ میں نشاندہی کر دوں گا. میں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ غائب آپ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے، یہ غائب مؤنث ہے. اچھا جی. تو یہاں پہ غائب اور مذکر ہے. غائب اور مذکر کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے غائب کو مذکر بھی رکھا ہے اور غائب بھی ہے. یہاں پہ مؤنث ہے اور غائب ہے، یعنی جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور مذکر حاضر، یعنی ایسے لوگ جو مذکر ہیں اور سامنے موجود ہیں. اور مؤنث حاضر، یعنی ایسے لوگ جو موجود ہیں اور مؤنث ہیں. اور یہ برائے متکلم اپنے لیے. تو جو میں نے پیچھے سلائیڈ میں سمجھایا اس کے لحاظ سے میں نے ڈویژن کر دی ہے، ہر ڈویژن کا رنگ چینج کر دیا تاکہ فوراً نگاہ پڑ سکے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بنیادی چیز ہے عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ جتنے بھی ورب بنیں گے یا جتنے بھی فعل ہیں زیادہ تر میں صرف 3 لیٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا یہ 3 لیٹر ہیں، فے این لام، فعلا. ٹھیک ہے. اس پورے ایک لفظ کا، جس میں 3 لفظوں 3 حروف سے لیٹر سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے. اس کے اندر کیا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ یہ غائب صیغے سے تعلق رکھتا ہے، اس یعنی جو جہاں موجود نہیں ہے، ایک واحد کا میننگ ہے اس کے اندر. اور آدمی یعنی مذکر کے، کیونکہ ہم نے یہاں مذکر کی بات کر رہے ہیں تو میں نے مذکر کو بیان کرنے کے لیے آدمی لکھا ہوا ہے، مؤنث کو بیان کرنے کے لیے یہاں دیکھیے عورت لکھا ہوا ہے. تو یہ لفظ کے اندر معنی عورت نہیں ہے، لیکن مذکر کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے واحد کے میننگ ہے اور غائب کے میننگ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر ایسا ہے. اور یہ اس لفظ کے اپنے میننگ ہے. فعلا کا مطلب ہے کرنا. اس ایک آدمی نے کیا، یہ سمپلسٹ فارم میں پورا ایک جملہ ہے. اس ایک مرد نے، اس ایک مذکر نے ایک کام کیا ہے. تو سادہ ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے اس نے کیا، لیکن مراد کیا ہے؟ مذکر نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. فعلا ایک الف کا آخر پہ ایڈ کر دیا، اسی شکل کے آگے ایک الف کو ایڈ کر دیا ہے. فعلا ان 2 آدمیوں نے کیا. وہی غائب کا مطلب، ان کے اندر غائب کا مفہوم ہے، 2 واحد کی جگہ پہ آ گیا ہے اب، اور وہی مذکر کے لیے ہم نے بول دیا ہے، اور کیا اس کا اصل میننگ ہے. ان 2 آدمی، ایک الف بڑھنے سے آپ سمجھ جائیے کہ اس میں 2 کا مفہوم پیدا. ان 2 آدمیوں نے کیا. آخر پہ اسی فعلا کے آخر پہ دیکھیے فعلا ویسے ہی ہے، صرف واو اور الف بڑھا دیا ہے اور یہاں پر پیش کر دی ہے. یہاں زبر تھی، یہاں بھی زبر ہے. ٹھیک ہے جی. پیش کر دی ہے فعالو، ان سب آدمیوں نے کیا. وہی غائب کا مفہوم، اب 2 کی جگہ جمع آ گئے ہیں اور مذکر کا صیغہ ہے، اور کیا کام، فعل کا مطلب کیا ہے. تو فعلا فعلا فعالو، اس ایک آدمی نے کیا، ان 2 آدمیوں نے کیا، ان سب آدمیوں نے کیا. فعلت، اب اسی فعلا کے اوپر صرف تے لگ گئی ہے جزم والی. یہ عربی میں یہ جو گول سا دائرہ ہے، جدید عربی میں یہ جزم، ہم اس کو اس طرح سے کر کے لکھتے ہیں فعلو پاکستان میں، لیکن اب یہ جدید عربی میں آپ کو ایسے نظر آئے گی. فعلت، اس ایک عورت نے کیا. تو اب باقی پہلے والا ہی صیغہ ہے، لیکن صرف تے کی وجہ سے عورت نے کیا، آدمی کی جگہ عورت آ گیا، یعنی یہ مؤنث غائب کے صیغے چل رہے ہیں.
یعنی وہ عورتیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہم وہ کہہ کر یا اس کہہ کر بیان کر رہے ہیں، اس ایک عورت نے کیا. فعلتا، تو تے کے آگے الف لگا دیا ہے، تو فعلتا ان دو عورتوں نے کیا. الف نے یہاں بھی دو کا مفہوم دیا تھا، یہاں بھی دو کا مفہوم دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا صرف نون رہ گیا ہے، فعلا وہی ہے اور یہاں پہ جزم آ گیا. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. فعلتا جزم اور تے زبر کے ساتھ. تم ایک آدمی نے کیا. یہ دیکھیے کہ یہاں جزم والا ہے، اس ایک عورت نے کیا. یہاں زبر والا ہے تو تم ایک آدمی نے کیا. تے جو ہے یہاں تے جزم والا تھا تو عورت کا مفہوم تھا، اور تے زبر والا ہے تو تم ایک آدمی نے کیا. فعلتما تم دو نے کیا. تما جو ہے یہ دو کے لیے ہے. جیسے یہاں الف آ گیا تھا تو فعلتا میں الف لگا دیتے تو یہ مؤنث کی طرح ہو جاتا، اس لیے تما کر دیا ہے. فعلتما تم دو آدمیوں نے کیا. ٹھیک ہے، فعلتم تم سب نے کیا. اردو والا تم یاد رکھیے وہی ہے، تم سب آدمیوں نے کیا، لیکن یہ مذکر کے لیے ہے. فعلتی اسی تے کا زبر لگا دی ہے. فعلتی تم ایک عورت نے کیا. فعلتما یہ بالکل ملتے جلتے ہیں دونوں، کوئی فرق نہیں ہے مذکر اور مؤنث میں. تم دو عورتوں نے کیا، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں مؤنث کے معنی میں ہے کہ مذکر کے معنی میں. اب فعلتن تم سب عورتوں نے کیا. فعلتن تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو میں نے کیا، تے پر پیش ہے. اب تے بہت ٹرکی ہو گئی ہے. جزم والی ہو تو غائب کی عورت اس عورت نے کیا. زبر والی تے ہو تو تم ایک مرد نے کیا. زیر والی تے ہو تو تم ایک عورت نے کیا. اور پیش والی تے ہو تو میں نے کیا. اب دیکھیے کہ اگر اعراب نہ لگے ہوں تو قرات کتنی اہم ہو جاتی ہے. آپ فعلت، فعلتو، فعلتی اور فعلتا، یہ چار سیغے ایک جیسے ہیں، صرف پیش کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. فعلنا ہم نے کیا، اس میں نون الف نا اینڈ پہ آ گیا ہے، تے پیش. اب فعلتنا تم سب عورتوں نے کیا. تو اب آپ نے یہ جو چینجز ہیں ان کو اچھی طرح پہچان لینا ہے. ہمارا دیسی طریقہ یہ تھا جو سے ہم نے پڑھا، وہ یہ تھا کہ ہم یہ 14 کی 14 شکلیں یاد کر لیتے تھے، اور پھر ہمیں بھولتا نہیں تھا کہ یہ کون سا سیگا ہے، تو ہم آرام سے اس کو پہچان لیتے تھے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یاد کرنے کا موڈ نہ ہو، یاد کر لیں تو سب سے اچھا ہے. یاد کرنے کا موڈ نہ ہو تو یہ ٹیبل اپنے سامنے رکھیں اور اتنی زیادہ ایکسرسائز کریں کہ آپ آرام سے آپ کو سیدھے یاد ہو جائے. تو آپ نے ٹیبل میں دیکھا کہ ماضی فعل میں پہلے 3 حرف یعنی فعلا تمام صورتوں میں ایک جیسا رہا ہے، یعنی فعلا تینوں کے تینوں اکٹھے رہے ہیں. صرف آخر پہ کچھ جزم یا زبر کی تبدیلی ہوئی ہے پیش کی، تو بدلتے گئے ہم نے اس اضافے اور اس کے معنی کو. اچھا، تمام صورتوں میں ایک جیسا، لیکن بعد میں کچھ اضافہ کرنے سے معنی بدلتے گئے. یہ جو اضافے میں نے سرخ رنگ کے کیے ہیں یہ معنی میں تبدیلی کرتے رہے ہیں، جو سرخ رنگ کی آگے معنی بتائے گئے. تو فعل کی جگہ پر کچھ بھی بعد میں جو اضافے ہوئے ہیں، فعل کی جگہ پر کچھ بھی ہو، یعنی فعلا جو ہے اس کی جگہ تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی جگہ ہم ناصرہ کر لیں، فتح کر لیں، کارما کر لیں تو وہ لفظ آئیں گے، لیکن آگے یہ سب کا سٹرکچر ایک جیسا ہے. یعنی کسی بھی فعل سے ہم یہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے. تو فعل کی جگہ پر کچھ بھی ہو، بعد میں جو اضافے ہیں وہی فعل کی تمام صورتیں تشکیل کرتے ہیں. یہ 14 کی 14 شکلیں صرف ان تبدیلیوں سے بنتی ہیں جو نون ہے، تے زبر کے ساتھ ہے، تما ہے، تم ہے، تی ہے. مثلا ایک مشکل ماضی فعل دیکھیے، ان تاکامو، اس میں جو پیلے رنگ کا ہے وہ فعل کی طرح ایک جیسا ہی رہے گا. آگے واو الف کون سی سیگا ہے؟ واو الف والا یہ سیگا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واو الف کی وجہ سے ان سب آدمیوں نے انتقام لیا. یہ انتقامہ معنی ہو گئے، اور ان سب آدمیوں نے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے، واو الف کا مفہوم ہے سب آدمیوں، ان سب آدمیوں نے. تو اس میں واو الف بتا رہا ہے کہ یہ ماضی فعل ہے اور اس کی کون سی صورت ہے، یعنی اس چارٹ کے مطابق تیسری صورت ہے. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 فعلو انتقامو. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے یہ جو شکلیں اینڈ پہ ہیں یہ اصل اہمیت رکھتی ہیں فعل میں، اور اگر آپ کو یاد بھی نہیں کرنا، مشق بھی نہیں ہو پا رہی، تو آہستہ آہستہ جب ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی، لیکن وہ بہرحال آپ کو مشکل ڈالے گی. تو آسان سب سے یہ ہے کہ یاد کر لیا جائے، اور اس سے آسان یہ ہے کہ پھر اس سے ذرا
محنت زیادہ لگے گی, آپ مشقیں کر لیجئے. تو اب مثال کے طور پر ہم فعلا کی جگہ پہ فتح لکھتے ہیں کہ فتح سے یہ سارے سیغے کیسے بنیں گے. ان شکلوں کو ہم سیغے کا لفظ بولتے ہیں. فتح فعلا کی طرح ہے بالکل اس جیسا. تو اب مثلا پہلا آ گیا فتح, اس ایک آدمی نے کھولا. تو یہ جو اس ایک آدمی نے, یہ اس کی سٹرکچر کی وجہ سے کھولا, اس کا مطلب ہے فتح کھولنا, لیکن اس ایک آدمی نے کھولا کیونکہ اس کا سیغہ سمپل ہے بالکل اس شکل کا, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جو بعد میں ہوئے ہوئے. البتہ یہ مذکر کا ہے اور غائب کا ہے. یہ غائب کے معنی ادا کر رہا ہے, یہ واحد کے معنی ادا کر رہا ہے, یہ مذکر کے معنی ادا کر رہا ہے. اب دیکھیے فتح, الف لگا دیا ہم نے اینڈ پہ, ان دو آدمیوں نے کھولا, بالکل اس شکل کا ہم نے اس سے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے ہم نے یہ بنایا تو سادہ ہی تھا, ایسا ہی تھا. اب ہم نے الف لگا کر اس شکل کا بنا دیا, ان دو آدمیوں نے کھولا. ٹھیک ہے, فتح, فعلو, فتح, ان سب آدمیوں نے کھولا. تو اب واو الف کی وجہ سے جو معنی ہوں گے وہ یہاں بھی واو الف لگ گیا, ان سب آدمیوں نے کھولا. فعلت کی جگہ پہ اب فتحت, اسی طرح کی تے جزم کے ساتھ لگ گئی, اس ایک عورت نے کھولا. فتحتا, تے الف لگ گیا جیسے یہاں تے الف ہے, تو ان دو عورتوں نے کھولا. فعلنا, نون زبر کے ساتھ لگا ہوا تھا, تو فتحنا نون زبر کے ساتھ ہم نے لگا دیا, ان سب عورتوں نے کھولا. فتحتا, تے زبر کے ساتھ لگا دی, تم ایک آدمی نے کھولا. فتح تما, ہم نے تما لگا دیا, تم دو آدمیوں نے کھولا. فتح تم لگا دیا تو فتح بعد تم لگ گیا, تم سب آدمیوں نے کھولا. فتحتی, تے زیر کے ساتھ لگا دیا, تم ایک عورت نے کھولا. فتح تما, پھر وہی آ گیا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں, تم دو عورتوں نے کھولا. فتح تننا, تے پیش تے اور تنا لگا دی, یعنی فتح تننا, یہ اتنا حصہ لگنے سے تم سب عورتوں نے کھولا. اور فتح تو, خالی پیش کے ساتھ, خالی تے لگا دی پیش کے ساتھ, میں نے کھولا, اور نون الف نہ لگا دیا, ہم نے کھولا. اب آپ نے دیکھا کہ فتح میں جو کچھ فعلا میں ہوا تھا وہی کچھ ہم نے فتح میں کیا, تو معنی یہ سارے بنتے چلے گئے. عربی کے تمام افعال ایسے ہی ہیں, صرف آخر پہ یہ اضافے ہونے ہیں, تو یہ 14 کی 14 شکلیں بنتی چلی جائیں گی, اور ان میں یہ سارا مفہوم آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب اس میں کچھ چیزیں اور سمجھ لیجئے تو آپ کا ورب کا کام مکمل ہو گیا ہے. وزن ہم کہتے ہیں کہ فعلا کو ہم ایک سٹینڈرڈ وزن مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں فے کلمہ, اور دوسرے کو کہتے ہیں عین کلمہ, کیونکہ یہ عین ہے, یہ فے کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. وزن میں ابھی صرف اتنا یاد رکھیے کہ جو پہلا ہم نے بیسک ورب سمجھا ہے, اس کے 3 جو لیٹرز تھے ان کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے. فے کو فے کلمہ کہتے ہیں, عین کو عین کلمہ کہتے ہیں, لام کو لام کلمہ کہتے ہیں. اب فتح میں یہ فے کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی, کسی میں بھی ہم جب بتانا چاہیں گے کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی فتح میں لام کلمہ کون سا ہے, تو آپ نے فعلا کو ذہن میں لا کر جہاں پہ لام ہے وہاں جو آئے گا اس کو لام کلمہ کہہ دینا ہے, جہاں پہ عین آ رہا ہے تو اس کو عین کلمہ کہہ دینا ہے, جہاں پہ فے آ رہا ہے اس کو فے کلمہ کہہ دینا ہے, جہاں پہ لام آ رہا ہے اس کو لام کلمہ کہہ دینا ہے. تو اس طرح سے ہم وزن نکالیں گے. آگے مزید آپ کو پیچیدہ شکلوں میں بھی وزن نکالنا آئے گا, یہ ڈکشنری دیکھنے کے لیے ضروری ہے اس تصور کو سمجھنا. تو فعلا کو ہم وزن بنا لیتے ہیں, یہ ایک وزن کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ میٹر. تو اسٹینڈرڈ میٹر پہ ہم چیزوں کو ماپتے ہیں. تو فتح میں ہم نے ماپا یہ فعلا کی طرح ہے, اور فے کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. ٹھیک ہے جی, تو فعلا مثلا فتح. اب 3 شکلیں اس میں تبدیل ہوتی ہیں ماضی ٹینس میں. سادہ جو ہے اس کے عین کلمہ, یہ جو درمیان والا ہے, سمجھیے کہ 3 میں درمیان والا عین کلمہ ہے. عین کلمے کی حالتیں 3 ہو سکتی ہیں, اس پر زبر ہو سکتا ہے, اس پر پیش ہو سکتا ہے, اس پر زیر ہو سکتی ہے, لیکن باقی شکلوں میں اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ان سے یہ تینوں بنا سکتے ہیں. تو فاتحہ کا ہم نے بنا لیا ہے, آپ مشق کے لیے ان سے بنا سکتے ہیں. اور پڑھنے میں مشکل آئے تو گھبرانا نہیں ہے,
جب اگلی دفعہ ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھ لیں گے. مثلا سامعہ، 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 سامعو، سامعت، سامعات، سامعاتا، اس طرح سے بناتے چلے جائیں گے. تو صرف یہاں پہچان ایک کروانی ہے کہ عین کلمہ ان سادہ وربس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. کسی ہر ایک کے اوپر ایسا نہیں ہوگا. فتح کے زبر ہی رہے گی، کارما کے اوپر پیش ہی رہے گی، اور سامعہ کی میم پر عین کلمے پر. تو عین کلمہ جو ہے فتح کا وہ زبر والا ہے، کاروما کا پیش والا ہے، اور سامعہ کا عین والا، عین کلمہ جو درمیان والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عین کلمے کے اوپر تبدیلی آتی ہے ماضی فعل میں. اب یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، اس میں میں سوالوں کو سمجھا دیتا ہوں، باقی کام آپ نے گھر میں کرنا ہے. ذیل کے ماضی افعال کی مذکورہ بالا تمام صورتیں خود بنائیں. ناصرہ کی، ضربہ کی، سامعہ کی، کاروما کی. ٹھیک ہے جی. جو یہ آپ نے 14 کی 14 شکلیں جس طرح ہم نے فتح کی بنائی ہیں ایسے ہی آپ نے بنانی ہے. ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے. آپ نے مثلا یہ دیکھا ناصرو، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. ناصرو میں اینڈ پہ واو اور الف ہے، تو آپ نے واو اور الف والے مفہوم کا ترجمہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہوئے ہیں، اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ لیجئے معنی بتائے ہوئے ہیں. تو ناصرہ ناصرو ہے، تو ناصرو آپ کا کون سا سیگا ہے؟ یہ والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے مطابق جو اس کی ناصرہ کا مطلب مدد کرنا ہے، ان سب آدمیوں نے مدد کی، یہ ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے سارے پہچاننے ہیں. میں ایک اور ضربتنا، ضربتنا میں ضربہ کے معنی وہاں سے دیکھ لیجئے گا، یہاں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے سیگا پہچاننا ہے. یہ تنہ اینڈ پہ لگا ہوا ہے، تو تنہ جس پہ لگا ہوا ہے اس سیگے کے مطابق آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. تنہ والا سیگا یہ ہے. اس کو آپ سامنے رکھ کر اس چارٹ کو آپ ان فعلوں کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کچھ الفاظ دوبارہ آئے ہیں، ان کے معنی ایک ہی جگہ دیے گئے ہیں. یعنی جب بھی ایک دفعہ میں بتا چکا ہوں معنی تو میں بار بار نہیں بتاؤں گا، آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں. میں اس کتاب میں یعنی جو بھی آپ کو پاس موجود ہے 10 اسباق والی، اردو فعل کے ماضی معنی ماضی کے پہلے سیگے فعالہ کی شکل میں بتاؤں گا. ہر ڈکشنری میں ایسا ہی ہوگا. میں یہ شکلیں نہیں لکھوں گا، مثلا نصرو نہیں لکھوں گا، فتحت نہیں لکھوں گا، بلکہ فعل کی مثلا ضربتنا کے معنی ضربہ کی شکل میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے خود پہچاننا ہوگا، باقی آپ نے خود ہی پہچاننا ہے کہ یہ ماضی کا کون سا سیگا ہے. اسی طرح فعل کا مکمل ترجمہ نہیں کروں گا، یعنی میں یہ نہیں بتاؤں گا ضربہ کا مطلب اس ایک آدمی نے مارا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کروں گا، بلکہ صرف ترجمہ کروں گا. یعنی اس ایک آدمی نے کیا کی بجائے صرف لکھوں گا فعلہ کا مطلب ہے کرنا. ٹھیک ہے. تو ضربہ کا مطلب ہے مارنا. تو یہ اگلی مشق کیا ہے، اس میں آپ نے یہ جو اس ایک عورت نے مدد کی، اس ایک عورت نے یہ سیگا بتانا کے لیے ہے. یہ ان لفظوں کے معنی آپ کو نہیں ڈھونڈنے ہیں. اس سیگے کے اندر، اس کے اندر یہ معنی موجود ہیں کہ اس ایک آدمی نے. ٹھیک ہے جی. اس ایک آدمی نے، یہ جو اس طرح کے ہیں ان سب آدمیوں نے، یہ لفظوں کے معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کے اسٹرکچر میں، اس کی فارم میں معنی موجود ہیں. تم سب مردوں نے. ٹھیک ہے جی. آپ نے صرف اس کے لحاظ سے اس کی شکل ڈھونڈنی ہے کہ تم سب مردوں نے والی شکل کون سی ہے. تم سب مردوں والی شکل کون سی ہے؟ تم سب آدمیوں نے، یہ والی شکل آپ نے بانی. تو ترجمہ کرتے ہوئے بس آپ نے مثلا ان سب نے مارا تو ضرب تم ہو جائے گا. تم سب مردوں نے مارا ضرب تم. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے اس چارٹ کے اندر سے تم سب مردوں نے والی فارم بنا دینی ہے مارنا ضربہ کی. مارا ضربہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مشق تو آپ کو آپ اس طرح جیسے عمیر واجد صاحب نے یہ کیا ہے کہ سوالات اکٹھے کر دیے ہیں. جو مشکلیں ہوں وہ اپنے ڈسکشن فورم پر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ایک دفعہ ان کو ایڈریس کر لوں گا. دوسرے حصے میں آتے ہیں. یہ ہمارا لسانی تجزیے کا ہے. یہ ذرا اس سے آسان ہے، اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوتا. دیکھیے لفظ اور کلام کا فرق، یہ بہت ضروری ہے ہمارے مکتب فکر کی بات سمجھنے کے لیے کہ ہم لفظ اور کلام کو الگ الگ بولتے ہیں. اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ لفظ کی دلالت
قطعی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. یا الفاظ کی دلالت کو یہاں ایک فرق سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ آپ اس بحث میں بھی ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت قطعی ہے یا کس کی قطعی. لفظ اور کلام ان دونوں کا فرق بہت ضروری ہے. لفظ جو ہے وہ مفرد آواز ہوتی ہے، جیسے روٹی ایک لفظ ہے، پر ایک لفظ ہے، نے ایک لفظ ہے، کھایا ایک لفظ ہے، مکھن ایک لفظ ہے، رکھ ایک لفظ ہے، کر، اس، توا، اتری. اب اس کو ہم جب کلام میں بولتے ہیں تو یہ بن جائے گا اس نے توے سے اتری روٹی پر مکھن رکھ کر کھایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ الفاظ تھے، وہ جو کلام بن گیا ہے. تو الفاظ مفرد آوازیں ہیں، روٹی الگ سے، پر الگ سے، نے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آوازیں ہیں جن کو ہم الفاظ کہتے ہیں. یہ گرامر سے آزاد ہوتا ہے. گرامر سے میری مراد نحو ہے، یعنی صرف اور نحو کا تھوڑا فرق ہے. یہ بہت یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم گرامر کہتے ہیں اور اس کو مارفولوجی کہتے ہیں. مارفولوجی میں لفظ کا سٹرکچر دیکھا جاتا ہے کہ یہ مثلا ورب کہتے ہیں، کچھ کو ہم کہیں گے ناؤن. تو یہ اتنی گرامر تو ہوتی ہے لفظوں کے اندر، لیکن یہ گرامر نہیں ہوتی کہ وہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، کیا ہے. یہ گرامر نہیں ہوتی. تو نحو سے آزاد ہوتے ہیں لیکن اس گرامر سے آزاد نہیں ہوتے. یعنی صرف ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ناؤن ہے یا ورب ہے. تو جو اسم فعل حرف کی جو قسمیں ہیں، اسم فعل حرف وغیرہ، وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو مثلا کرنا ایک لفظ ہے، کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم ہے. کرنا میں حکم نہیں ہے، کرو میں حکم ہے. تو یہ اتنی گرامر تو اس کے اندر ہے، لیکن ویسے یہ گرامر سے آزاد ہوتا ہے. جبکہ جو کلام ہے وہ گرامر کا پابند ہوتا ہے. یہاں پر دیکھ لیجیے ایک اور بات میں چھوڑ گیا ہوں کہ محذوف یا ملفوظ الفاظ، کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں کلام کے اندر، کچھ نہیں بولے جاتے، لیکن وہ کلام کے اندر مانے جاتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں. تو سادہ جملہ تو یہ ہے جس میں سارے الفاظ بولے گئے ہیں، اس نے توے سے اتری روٹی پر مکھن رکھ کر کھایا. لیکن کچھ محذوف الفاظ ہوتے ہیں. مثلا بات ہو رہی تھی اور میں نے بس اتنا کہہ دیا ٹھیک. میں انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا چلو، لفظ ہے لیکن پورا معنی ہے اس کا، موقع محل میں موجود ہے، اس کا پورا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. آپ بات کر رہے تھے، میں نے کہہ دیا ہوں، تو اب یہ پورا جملہ ہے. اچھا، یعنی تمہاری بات ٹھیک ہے. اچھا، میں حیرانی کی اظہار کر رہا ہوں. تو یہ ایک لفظ بعض اوقات پورا جملہ بن جاتا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے بھئی، اب چلو بھئی، دیر ہو گئی یا اب چلنے کا ٹائم ہو گیا، چلو. ہاں آپ کی بات درست ہے. اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے. یہ پورے الفاظ اس میں پورے بولے نہیں جاتے. تو جملہ کلام جو ہے وہ گرامر کا پابند ہوتا ہے. اس میں کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے. مثلا اس جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اور جو روٹی پر رکھ کر مکھن کھایا یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور توے سے اتری ہوئی یہ اس روٹی کی صفت ہے، خوبی ہے کوئی. مکھن ایک تصور ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے. کھایا ایک ورب ہے. تو یہ ساری گرامر کی اس میں ہوتی ہے، گرامر کی پابندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. موقع محل اور سیاق و سباق، یہ موقع محل سے آزاد ہوتا ہے. مثلا ڈکشنری میں لکھا ہوا لفظ روٹی، موقع محل کوئی نہیں ہے، بس روٹی ایک لفظ ہے. پر لکھا ہوا ہے، پر یعنی کتاب پر رکھ کر میں نے پڑھا. اب یہ پر جو ہے بس گرامر میں ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے، بس اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن کلام میں جب یہ پر آ جائے گا، مثلا یہاں جو پر آ گیا ہے، تو یہ اس کا ایک موقع محل ہے. تو موقع محل اور سیاق و سباق کا پابند ہوتا ہے کلام. محذوف الفاظ ان سے آ جاتے ہیں موقع محل سے. جو یہ چیزیں آتی ہیں یہ موقع محل سے آتی ہیں کہ ٹھیک کے ساتھ آگے پیچھے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. لفظ عام ہوتا ہے. کلام میں جب وہ لفظ آ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. یعنی اب اس ایک کامن ناؤن تھا، اس کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جس نے وہ کام کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. توا، کروڑوں توے ہیں دنیا میں، لیکن جس توے سے وہ روٹی پکی تھی جس کو اس نے اتار کے کھایا، اب یہ توا خاص ہے. روٹی جو اس نے کھائی ہے یہ خاص ہے، ہر تندور پہ پڑی روٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مکھن جو اس نے کھایا وہ خاص ہو گیا. تو جتنے بھی یہاں اب الفاظ ہیں وہ عام نہیں رہے. تو یوں سمجھیے کہ لفظ عام جیسے ہی کلام میں اٹھ کے آتا ہے وہ ایک خاص درجے کا خاص ہو جاتا ہے. یعنی اس میں بھی ایک عام اور خاص کا مفہوم رہتا ہے، لیکن اس معنی میں عام نہیں رہا جس معنی میں ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. یعنی ڈکشنری میں لکھا ہوا روٹی کوئی بھی روٹی ہو سکتی ہے.
तंदूर की हो, घर की हो, तवे की हो, बासी हो, ताज़ा हो, सारी हो सकती हैं। लेकिन अब जो रोटी यहाँ पे मौजूद है इस जुमले में, वो तवे से उतरी हुई रोटी, ताज़ा रोटी है, तंदूर की नहीं है। अब ये खास हो गया है। तो जुमले में जैसे ही वो आता है लफ्ज़ कोई, तो तमाम लफ्ज़ खास हो जाते हैं। अब जुमला सादा आम जगह पर नहीं रहा। ठीक है जी। तो सब मुतल्लकात से जुड़ा हुआ होता है। लफ्ज़ के जितने भी मुतल्लकात हो सकते हैं, मसलन रोटी के मुतल्लकात देखिए, खाने की चीज़ है, खिलाई भी जाती है, ताज़ा होती है, सूखी होती है, बासी होती है, डबल रोटी को भी रोटी कहा जाता है, तवे की रोटी होती है, तंदूर की रोटी होती है। इसी तरह खाने और पकाने के इसके यानी रोटी के खाने और पकाने के बर्तन होते हैं। कोई चंगेर होती है, कोई छाबी होती है, कोई प्लेट होती है, कोई तवा होता है। खाने के कुछ वक्त होते हैं, दाएं हाथ से खाया जाता है। रोटी के साथ हिर्स और नादीदापन भी जुड़ा होता है। बाज़ लोग सब्र के साथ रोटी खाते हैं, बाज़ लोग दूसरों को खाते हुए हौसले से बैठे रहते हैं, करीने और सलीके से खाते हैं। ये सब कुछ रोटी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जुमले में आते ही ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, दो चार चीज़ें रह जाती हैं। मसलन ऊपर के जुमले में देखिए कि जुमले में आते ही बहुत से ताल्लुकात छोड़कर चंद एक से ताल्लुक बाकी रहता है। ऊपर के जुमले में तंदूर और डबल रोटी से ताल्लुक खत्म हो गया। तो रोटी अब यहाँ पर ना डबल रोटी है, ना तंदूर की रोटी है, ना कुलचा है, ना नान है। बासी और सूखी होने का तसव्वुर भी खत्म हो गया, क्योंकि तवे से अभी अभी उतरी है। ठीक है जी। खिलाने का तसव्वुर भी खत्म हो गया, क्योंकि वो खुद खा रहा है। तो बहुत सारे ताल्लुकात जो यहाँ पर मौजूद थे, जुमले में आकर वो खत्म हो गए। कुछ रह गए हैं, बाकी खत्म हो गए। तो मुतल्लकात जुमले से पहले बाहर पड़े हुए रोटी के लफ्ज़ में हजारों मुतल्लकात हो सकते हैं, जुमले में आकर हो सकता चार पांच रह जाए। ठीक है जी। लफ्ज़ मुश्तरकुल माना होता है। मसलन रोटी कई मानी में आती है, चपाती के मानी में। मसलन रोटी कच्ची रह गई, इस जुमले में ये चपाती के मानी में है। खाने के मानी में आती है, मसलन रोटी खाने चले, यानी खाना खाने चले। रोटी रिज़्क़ के माने में आती है, मसलन रोटी कमाने ही में दिन गुजर जाता है। लाजमी चीज़, मसलन उसके लिए पढ़ाई तो रोटी की तरह है, यानी वो पढ़े बगैर रह नहीं सकता। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने इसके, तो ये लफ्ज़ मुश्तरकुल माना है, यानी इसके कई मानी हो सकते हैं। एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं, लेकिन कलाम में आकर ये मुश्तरकुल माना नहीं रहता। ये समझ लेना चाहिए। बस एक मतलब रह जाएगा। मसलन इन जुमलों में एक से ज्यादा मानी का इम्कान नहीं। मसलन ये जो जुमला था रोटी कच्ची रह गई है, इससे मुझे बताइए कि चपाती के मानी के अलावा क्या मतलब हो सकता है? कुछ नहीं। रोटी कच्ची रह गई यानी अभी पूरी पकी नहीं है। ठीक है जी। रोटी खाने चलें, इसमें मुझे बताइए कि इसका खाने के अलावा क्या मतलब हो सकता है? रोटी कमाने ही में दिन गुजर जाता है, रिज़्क़ के अलावा क्या मतलब हो सकता है? चपाती मतलब नहीं हो सकता कि चपाती कमाने में दिन गुजर जाता है। उसके लिए पढ़ाई तो रोटी की तरह है। ज़रा लाज़मी के अलावा कोई मफ़हूम बता दें। जिस तरह खाना लाज़िम होता है इंसान के लिए, उस तरह से पढ़ाई उसके लिए लाज़िम है। तो ये अपने मुतअद्दिद मानी, एक लफ्ज़ के 20 मानी हो सकते हैं, जुमले में आते ही सारे ख़त्म हो सकते हैं, एक रह जाएगा। बस का 2 भी रह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह एक रह जाता है, लेकिन अक्सर जगहों पर एक रह जाता है। जैसे इन जुमलों में सिर्फ एक मानी में रह गया है, कहीं कहीं दूसरे मानी का इम्कान बाज़ जुमलों में होता है। लफ्ज़ ताद्दुद मानी में कतई होता है। लफ्ज़ ताद्दुद मानी, यानी ताद्दुद मानी का मतलब है कि एक लफ्ज़ के ये 4 मतलब हैं, यहाँ 5 4 लिखे हुए हैं, तो ये इनमें कतई है। मसलन रोटी से मज़कूरा बाला मानी तो लिए जा सकते हैं। क्या रोटी से मुराद पानी या चाय हो सकती है? नहीं, रोटी के बस ये 4 मतलब ही होंगे। अगर 10 हैं तो 10 ही रहेंगे। लफ्ज़ डिक्शनरी में लिखा हुआ लफ्ज़ भी अपने, अगर उसके 10 मानी हैं तो 10 मानी के लिए कतई है। ऐसा नहीं हो सकता कि रोटी का लफ्ज़ बोला, पता ही नहीं किस मानी में आया, हो सकता है इससे मुराद फूल हो सकता है इससे मुराद चाय हो। नहीं, रोटी के जो मानी हैं उनमें वो कतई होता है। तो जाहिर है कि क्या रोटी से मुराद पानी या चाय हो सकती है? जाहिर है नहीं। इसलिए लफ्ज़ अपने मुस्तामिल तमाम मानी में कतई होता है, तमाम मानी में। यानी जब हमने रोटी बोल दिया तो अब हमें तसल्ली है कि इन 4-5 मानी के अलावा जो भी रोटी के मानी हैं, उनके अलावा किसी और मानी में नहीं आ सकता। लेकिन कलाम वहदत मानी में कतई होता है। ये तअद्दुद मानी में कतई है, ये वहदत मानी में कतई है।
اس میں 4 کے 4 معنی کے لیے لفظ روٹی قطعی ہے، ان جملوں میں ایک ایک معنی کے لیے قطعی رہ گیا۔ مثلا روٹی کچی رہ گئی ہے میں ایک ہی مدعا ہے کہ روٹی کے کچے رہ جانے کی اطلاع کی شدت ہے، چپاتی جو آپ نے پکائی ہے وہ کچی رہ گئی ہے، بس ایک ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ سبق تھوڑا سا اس لیے اہم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلام قطعی ہے یا الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہوتی ہے تو اس سے ہماری مراد کلام ہوتی ہے، لفظ نہیں ہوتا۔ جبکہ پرانے لوگوں کے نزدیک لفظ بمانا لفظ ہے، نہ کہ بمانا کلام۔ تو ہم پرانے لوگوں سے جو امت کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہوتی، ہم وہاں کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں الفاظ کی تو ہو سکتا ہے اپنے مفہوم پہ قطعی نہ ہو، لیکن ہم اس کو بھی قطعی مانتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے کہ لفظ کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن کلام کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کلام کے اندر دلالت اپنے معنی پر قطعی ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے تو ہم معنی کو تھوڑا سا اور سمجھیں گے کہ اس کی کچھ سادہ معنی ہوتے ہیں، پھر اس کی کچھ گہرے معنی ہوتے ہیں، اور گہرے معنی ہوتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھیں گے۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، میرا خیال ٹائم پہلے ہی کافی ہو چکا ہے۔ جی بھائی صاحب رضوان حیدر صاحب کا کوشچن ہے۔ رضوان صاحب آپ کا مائک اوپن ہے، فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، جو ہماری ٹریڈیشنل فکر ہے تو اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑی اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمارا جو ٹریڈیشنل فکر ہے وہ خاص طور پر قرآن پاک کی تفسیر میں بہت سے آیات کے 2 3 4 معنی بیان کر دیتا ہے۔ مثلا ایک جو سورہ بقرہ میں رہتا ہے ثلاثۃ قروء، جی اس کو وہ حیض کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پاکی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہاں مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس زمانے کا ذہنی اپروچ ایسی تھی کہ احکامی آیات کو الگ سے لے لیا گیا، ان کو کانٹیکسٹ سے سیاق و سباق سے کاٹ دیا گیا۔ مثلا صرف اتنا جملہ لکھ لیا گیا کہ متعلقات جو ہیں یا تربصنا بانفسنا ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء تک انتظار کریں گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے جملہ پڑھا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 حیض تک انتظار 3 قروء تک انتظار کریں گی، اور جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر رکھا ہے اس کو چھپائیں گی نہیں۔ تو جیسے ہی پیٹ میں جو کچھ پیدا کر رکھا ہے اس کو چھپائیں گی نہیں، تو قروء کا مطلب خود بخود واضح ہو جائے گا کہ حیض ہے۔ جیسے ان جملوں میں کچی رہ گئی سے واضح ہو رہا ہے کہ روٹی چپاتی کے معنی میں ہے، ایسے ہی آگے رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کو چھپائیں گی نہیں، تو چھپانے والے کام کون سی چیز کرتی ہے یا ظاہر کرنے والا کام کون سی کرتی ہے؟ وہ حیض کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات اگنور ہوئی، سورہ طلاق میں جا کر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اتنے حیض انتظار کریں گی، جن کو حیض نہیں آ رہے وہ 3 مہینے انتظار کریں گی۔ وہاں سے بھی کرینہ واضح تھا، لیکن بہرحال چونکہ ہم نے طریقہ یہ بنا لیا تھا کہ آیت کو وہاں سے نکال لیں، اور اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو متعلقات انتظار کریں گی 3 قروء تک، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے باقی آگے جو کلام تھا اس کے قرینے آپ نے محروم ہو گئے آپ۔ مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر وہ اس میں کتنی خوبصورت بات تھی، آگے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جس کو اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے آئے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور متعلقہ عورتیں انتظار روکے رکھیں گی اپنے آپ کو 3 قروء تک، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ حیض کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے؟ اور سورہ طلاق میں چلے جائیے تو آپ کو اور مزید بات واضح ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اصول کیا تھا کہ احکامی آیات کو الگ سے بیان کرنا ہے. تو جب وہ الگ سے بیان کرنا ہے تو پھر وہ اس کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے، کلام کے اندر رکھ دیں. دیکھیے یہاں پر یہ تھا کہ بلائی یا اسنا من المحیض، یا تمہیں شک ہو جن جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، یا ان کو شک ہو تو پھر ان کی عدت 3 مہینے. اب 3 کرو نہیں کہا، ٹھیک ہے جی. اور جن کو حیض نہیں آیا اور جو حمل والی ہیں ان کی، تو اب یہاں پہ حیض کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے. جو حیض سے مایوس ہیں ان کے لیے کیا ہے، تو پورا کلام یہ بتا رہا تھا کہ ہر جگہ پہ حیض ہی ہے. اس طرح سے کرو کے معنی قرآن سے اس مقام سے بھی واضح ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہوں سے واضح ہو جاتے ہیں. تو وہاں یہ نہیں تھا کہ ان کو لفظوں کے مطلب نہیں آتے، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف یہ اصول بن گیا کہ احکامی آیات کو الگ نکال کر دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دلالت جو کلام کے آگے پیچھے سیاق و سباق جس کو ہم کہتے ہیں، اس سیاق و سباق کی رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں. بس یہ ایک اصول کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ اصول آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک اصول تھا کہ احکامی آیات. اس لیے آپ دیکھیں کہ احکام القرآن کے نام سے الگ کتابیں لکھی گئیں. وہ وجہ یہی تھی کہ احکام القرآن قرآن میں رکھ کر نہیں سمجھنے، وہ الگ سے رکھ کر سمجھنے. تو یہ اس وجہ سے ایسا ہوا. جی سر، جزاک اللہ. اسی طرح سر ایک سورہ زحا کی بھی آیت ہے، اس کو عام طور پہ 2-3 مطلب بیان کیے جاتے ہیں. وہ وجہ کا وال فہدا، جی اس میں یہی مسئلہ ہے. جی ہاں، وہاں پہ تو ذالن میں 2 مسئلے ہو گئے ہیں. ایک یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ پسند نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے یعنی باہر سے ایک دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ ہم کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گمراہ تھے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. تو چنانچہ اب اس کے لحاظ سے پھر معنی بنائے جا رہے ہیں. کلام اپنی جگہ پہ واضح ہے. کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسی معنی میں جس معنی دوسرے کا کہا ہے کہ وحی سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نزدیک ایمان کیا ہے اور اللہ کے نزدیک شریعت کیا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا تھا. تو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ذالن میں وہی مفہوم ہے، وحی سے پہلے والا اور وحی کے بعد والا. یعنی وحی سے پہلے آدمی ذالن ہوتا ہے، وحی پانے کے بعد وہ اللہ کی ہدایت پہ آ جاتا ہے. تو معنی سادہ تھے. اب اس کو جب ہم نہیں کہنا چاہتے تو ہم یہ کئی لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ گم کردہ راہ تھے، کچھ نے کہا کہ وہ جویائے راہ تھے. تو بالکل یہ معنی اس کے ایسا نہیں کہ گم کردہ راہ مطلب نہیں ہے یا جویائے راہ مطلب نہیں ہے. جو آدمی راستہ بھول چکا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن دباؤ ہمیں باہر سے ہے. کہیں ہم الگ کر دیتے ہیں کلام سے، کہیں ہم باہر سے کوئی دباؤ ہمارے اوپر ہوتا ہے. مثلا ابھی 6-7 مہینے پہلے پاکستان میں کسی نے ترجمہ کر دیا کسی مجلس میں کہ آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنے ہوئے، لست علیہم بمسیطر کا ترجمہ کر دیا. وہ ساری مجلس کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی ہے، تم نے ان کو داروغہ کہہ دیا ہے. وہ کہتی خاتون تھی، وہ کہتی ہے جی کہ میں نے تو وہی ترجمہ کیا ہے جو احمد رضا بریلوی نے کیا ہے، جو فتح محمد جلندری نے کیا ہے، جو فلاں نے کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اب مسیطر کا مطلب داروغہ ہم نہیں کریں گے ڈرتے ہوئے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. کوئی اور مفہوم لے آئیں گے کہ بھئی نگران نہیں ہو تم، زبردستی کرنے والے نہیں ہو، ایسا جس میں توہین کا پہلو نہ نکلتا. تو یہ اس طرح کی مثال ہے ذالن میں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذال ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ وہ ذال اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں گمراہ ہم کہتے ہیں. لیکن ایسا جس کو راستہ پتہ نہیں ہے وہ بھی تو ذال ہے. تو گم کردہ راہ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے. گمراہ ہم کہہ نہیں سکتے اس کو. تو بس یہ 2 مطلب زیادہ پاپولر ہو گئے کہ گم کردہ راہ یعنی جس کے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ گمراہ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی بگڑا ہوا شخص، اور جویائے راہ یعنی جو تلاش میں. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں لفظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے. جزاک اللہ سر، بات واضح ہے. سر اگلا سوال افضال حسن صاحب کا. افضال صاحب اپنا مائک اوپن کر لیے اوپر مائک. السلام علیکم ساجد بھائی. جی وعلیکم السلام. ساجد بھائی میرا 2 سوال ہیں اور تھوڑا سا آج کے جو ٹاپک ہم نے کور کیا ہے اس سے تھوڑے ہٹ کے ہیں، لیکن یہ غامدی صاحب کے ایک بیان سے میں نے وہ تھوڑا پوچھنا تھا اس کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب نے مذہب کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں سے مجلس تھی اس کے اندر کہ مذہب جو ہے وہ 3 کام کرتا ہے. فار ایگزامپل
پہلے جو ہے آپ کے میں بھول رہا ہوں، یہ میں اپنے ریمائنڈر کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے، پہلا کام تو مذہب یہ کرتا ہے کہ آپ کے عقیدے کی تطہیر کرتا ہے شاید جی دوسرا شاید میرے خیال میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو چیزیں آپ کے بدن سے ریلیٹڈ ہیں، اور تیسری چیز انہوں نے بتائی تھی کہ جو چیزیں آپ کے شاید کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ جی چوتھی چیز ہے اخلاق. اچھا یہ میں تھوڑا نوٹ کر لوں. اچھا یہ جو بدن سے چیزیں ریلیٹڈ ہے، کھانے پینے کا بھی سمجھ آ گیا، عقیدے کا بھی سمجھ آ گیا، اخلاق کا بھی تھوڑا پہلو سمجھ آ گیا. یہ جو بدن سے چیزیں ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر وضاحت فرما دیں جی پلیز. بدن سے متعلق طہارت ہے. طہارت میں مثلاً 2-3 چیزیں ہیں. مثلاً بال کاٹنا جسم کے بعض، ناخن کاٹنا، پھر وضو، استنجا اور غسل. یہ بدن سے متعلق مثلاً اس طرح کی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم بعض جگہوں کے بال کاٹتے ہیں، ناخن کاٹ کے رکھتے ہیں، بعض حالتوں میں وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں. تو یہ بدن کی طہارت سے متعلق. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں تھوڑا کچھ نوٹ کر رہا ہوں. جی جی کر لیں جی جی کوئی مسئلہ نہیں. تو جی عقیدے عقیدے کی کی طہارت تطہیر کا ہے مطلب پہلی ہے کہ چیز. جی ہاں شرک کی جگہ توحید آ جائے، بالکل یا صحیح ہے. کچھ طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ جو غلط ہو گئی ہیں وہ درست ہو جائیں، تو یہ عقیدے کی درستی ہو جائے گی. اور بالکل. بدن کی طہارت، یا اصل میں وہ تزکیہ یا تطہیر کہتے ہیں، کیونکہ جی تزکیہ و تطہیر جو ہے وہ بدن کا ہو سکتا ہے، وہ جی عقیدے جی کا ہو سکتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے، وہ اخلاق کا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا چیز، کسی بندے نے موسیقی کے بارے میں غامدی صاحب سے سوال کیا تھا، تو اس کے ریفرنس کے جواب میں آپ نے تھوڑا موسیقی کا وہ ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا، اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پانچ چیزیں جو ہے وہ حرام کی ہیں. نمبر اس میں پہلا یہ تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں حرام کیا ہے. جی دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کی مال جان کو نقصان پہنچانے کا یا اس کو حرام کیا ہے جان بوجھ. تیسری چیز یہ تھی کہ یہ 5 چیزیں تھی اگر آپ مجھے گنوا دیں تو. تیسری چیزیں تھی کہ قتل کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور کسی کا مال کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور بدکاری. یہ چیزیں تھوڑی میں ترتیب میری الٹی ہوئی تھی، ہاں تو یہ 5 چیزیں. یہ سورہ آراف کی 33 اور 34 نمبر آیت دیکھ لیجیے. میں تھوڑا سا لکھوں جی سورۃ الاعراف ہاں کی آیت نمبر 33. ٹھیک ہے 33 اور 34. جی ہاں. اس میں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں، وہ اسی آیت کو پیش کرتے ہیں. انما حرم ربی الفواحش، فحاشی کی چیزیں حرام کی گئی ہیں. ما ظہر نمبر 1 منہا. فحش. جی. پھر اسم یعنی لوگوں کا حق مارنا، یہ منع کیا گیا ہے. دو پھر بغی لوگوں یعنی کا حق. لا اینڈ آرڈر اور فساد کا مسئلہ پیدا کرنا، یہ منع کیا گیا ہے. پھر شرک منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی شریعت کا الزام دینا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے وہ حکم دیا ہے. یہ 5 چیزیں. ٹھیک ہے جی. اللہ پر جھوٹ باندھنا. یہ سعید بھائی جی فحاشی جو ہے، فحاشی تیسری چیز میں مس کر گیا ہوں. ایک نمبر 1 ہے فحاشی کی. فحاشی منع ہے، بدکاری جس میں ہے، لوگوں کی مال جان کا یا کسی کا ناجائز حق مارنا ہے. جی چوتھا شرک ہے، اور بغی اللہ پر درمیان. جھوٹ باندھنا ہے. ہاں اور بغی آپ تیسری بغی چھوڑ گئے ہیں. تیسری بغی بغاوت بغی. والا بغی. ہاں جی بغی. اچھا بغاوت کرنا. جا. اور اسم کا مطلب ہے حق مارنا، اور بغی کا مطلب ہے زبردستی دہشت پیدا کرنا، جو آج کل ہمارے یہاں ٹیررسٹ کر رہے ہیں وہ کام کرنا، یا کسی جی علاقے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنا. یہ بغی کے اندر آتا ہے. یعنی آپ جرم کے ساتھ اسم کے ساتھ وائلنس ایڈ کر دیں. وائلنس یعنی کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی قانون کے خلاف چیز کرنی. جی ہاں. یعنی آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، لوگوں کی جان مال آبرو، آپ گینگسٹر بن گئے، آپ ڈاکو بن گئے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ ٹیررسٹ بن گئے، جیسے آج کل ہمارے سوسائڈ مشن ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ. اگر اس کو سادہ تھوڑا کریں تو لوگوں کی مال جان کو نقصان پہنچانا. ہاں جی نقصان پہنچانا. اور اسم میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. مثلا یوں سمجھیے کہ اسم کا مطلب ہے چوری کرنا، اور بغی کا مطلب ہے ڈاکہ ڈالنا. اسم کا مطلب ہے قتل کرنا، اور بغی کا مطلب ہے بم رکھ کے قتل کرنا.
जी बम से उड़ा देना है, इस तरह से। बहुत आपने अच्छे तरीके से बयान किया और माशाल्लाह इससे काफी जो है वो क्लैरिटी जो है वो आ जाती है। आपका बहुत शुक्रिया साहिद भाई, अल्लाह जी ताला माशाल्लाह, आपको मोस्ट थैंक यू वेरी मच। भाई साहब और सवाल तो किसी का नहीं है, और जैसा मुनासिब समझे बस इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते को मिलेंगे। कल हमारी क्लास होगी दूसरी मीज़ान के हवाले से, तो इंशाल्लाह 2 लोग कल भी आएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए सवालात के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद।